हेलो। हेलो। हाँ डॉक्टर इमरान खान, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाओ उमर। बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बात करना था, कायदे से क्या था? अच्छे से बात करना है, कोई मसले समझने के लिए कुरान हदीस के मुताबिक। तो बात कर सकते हैं? हेलो, बात करेंगे? हाँ बोलो। दोबारा हाँ। बोलो। नहीं, बार बार वो आप एक चीज बोल रहे हैं तो मुझे थोड़ा समझना था आपसे। बोलिए। हाँ, मुहर्रमात अब्दिया के ताल्लुक से उसमें हाँ हाँ। क्या मतलब, क्या आपका क्या मौक़िफ़ है उसमें? कुरान हदीस हमारा की मौक़िफ़। रोशनी में बताइए। हाँ जी बिल्कुल। जी। देखो हदीस में है कि ये हदीस अबू दाऊद में भी है। हाँ, सुनन दारमी में भी है, दारमी शरीफ में भी है नहीं, कि आपका सुनिए नबी ना। करीम सुनो आप सुनो बताता हूँ। मौक़िफ़ नहीं भी मैं बताता हूँ, हदीस बता के मौक़िफ़ पहले बताता हूँ। पहले नहीं मौक़िफ़ सुनिए। बताएंगे फिर हाँ दलील बिल्कुल देंगे ना। बिल्कुल। नहीं नहीं, उल्टी हदीस बताऊंगा फिर उसको मौक़िफ़ बता दूंगा इंशाल्लाह। मतलब आसानी हो जाएगी समझने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी रसूल को भेजा एक आदमी की तरफ जिसने अपनी माँ से शादी की। वो तो उनको वो देखे हदीस फिर नंबर, भेजा। हदीस का हाँ किताब का हाँ। नाम नंबर वो भी पढ़िए ना, अच्छा ताकि आपको पढ़ आसानी के हो बात सुनाऊँ अभी? करने में। अच्छा जी अभी जी। पढ़ के सुनाऊँ आपको? जैसे हदीस कौन सी किताब की है, हदीस नंबर, और उसको आप इबारत पढ़ के सुनाइए तो हमें समझ में आएगा ना भाई। अच्छा अच्छा। तो आपको हदीस नंबर अभी तो देखो मैं तो बाहर बात कर रहा हूँ आपको मेरे पास फिर खोलना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें। कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं। अभी हदीस खोलना पड़ता टाइम लग गया होगा उसमें। ठीक है। तो मैं मैं आपको मैं पढ़ क्या के बोलता सुनाता हूँ हूँ, बाद में आपको नहीं नंबर नहीं, वगैरह। ऐसा ठीक है नहीं मैं आपको होता। सामने केस दूंगा। सुनिए नहीं ना, ऐसा नहीं। एक मिनट सुनिए ना, अभी एक तो मिनट। देखो मैं तो आप टॉपिक लेके नहीं बैठा ना, मैं तो टॉपिक लेके नहीं बैठा। मैं आपको बता दूंगा चलो ठीक इंशाल्लाह। है, आप टाइम ले लो, हम्म। आप टाइम ले लो कि उमर भाई अभी मेरे पास हवाला नहीं है। आप हम्म। टाइम ले लो, कब आपके पास हवाला जमा अच्छा होगा ठीक वो है टाइम चलो मुझे चलो बता ठीक दो। है। इंशाल्लाह क्या मैं मौके बता दूंगा आपको। बात करोगे? मौक़िफ़ भी बताओ, और जो भी मौक़िफ़ रहेगी उस पर दलील देंगे आप हवाले नहीं के साथ। दलील। हाँ दलील दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन हवाला अभी नहीं आपको दे दूंगा आपको। ठीक है। तो आप अबू दाऊद नहीं भेजूंगा, नहीं, आप हवाला जमा कर लो, मुझे टाइम दे दो कि आप 1 घंटे में फ़ोन करोगे, 2 घंटे में मैं करूँ। आप हवाला ठीक है। जमा कर लो। नहीं, ऐसे मज़ा नहीं हाँ आता बगैर हवाले के, आपको भी मालूम है। हवाला हाँ ज़रूरी है, अगर मैं कुछ बोलूँ तो आप मानोगे मेरी बात, हवाला मांगोगे ना आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ आप जो भी बात करें मुदल्लल करें, ताकि लोग भी समझें आपका। आप अगर सही बात कर रहे हैं तो लोगों को फायदा होगा, कुरान हदीस की मैं भी करूंगा तो लोगों को फायदा होगा। तो ऐसे ही अच्छा अंदाजा की बात, अंदाजे से बात नहीं होता है डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा जो ठीक है भी है इंशाल्लाह। परफेक्ट हवाले के साथ होता है, ये दीन का मसला है, ऐसा खिलौना नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल बात सही है। हम भी बगैर दलील के मानते नहीं ना कोई सी भी हाँ, बात। तो ठीक है आप इंशाल्लाह मुझे मुझे। टाइम बता दीजिए, आप कितने टाइम में आप हवाला जमा कर सकते मैं हैं थोड़ी बाद देर में? में इंशाल्लाह आपको कॉल कर लूंगा। अभी आपको हवाला इंशाल्लाह रेडी करके अभी कॉल करूंगा आपको। कितना, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा हाँ घंटा? उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है अभी देख रहा हूँ दस मैं दस मिलते ही पंद्रह आपको मिनट कॉल ठीक कर। है, आप 10-15 मिनट के बाद आप करिए। ठीक है अस्सलाम ठीक। वालेकुम। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर एम के खान। हाँ आपको मैं हवाला दे दूँ? हाँ, आप इबारत पढ़िए ना। देखो पहले तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि जी। ये मसला है मुहर्रमात अब्दिया का, जहाँ पर वो जो है अगर किसी ने अपनी माँ बहन से शादी कर ली तो उसके लिए क्या सज़ा है। ठीक है। हाँ तो मैं हाँ। हदीस पढ़ रहा हूँ सुनन अबू दाऊद की। हदीस नंबर है 4456, 4456। एक हदीस ये है। उसके बाद इब्ने नहीं नहीं। माजा दो दो हाँ, हजार समझ छः में आ सौ गया। सात हाँ पूरा मैं बोलूँगा पड़े सुनन अपने इब्ने माजा हदीस नंबर 2607। और सुनन नसाई हदीस नंबर 3333 यानी 43। ये है इब्ने सुनन नसाई। और उसके बाद दारमी सुनन दारमी में 2285। तो इतने 4 हदीसें हैं। ठीक है। मैं आपको 4 हदीस में से जो हदीस बोलेंगे सुनाऊंगा। अगर चारों बोले चारों भी सुनाऊंगा। तो आप अबू ना, दाऊद की शुरू करें? अब जी। आप अबू दाऊद की सुनाइए, उसके बाद हाँ आप दूसरी हदीस का बाद पढ़ना हो फिर पढ़िए। पहले एक एक चीज पे आप बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर अच्छा रहेगा। फिर दूसरी ठीक है। हदीस ये जब बयान करेंगे तो हम उस हाँ, पर बात करेंगे। आप अबू ये दाऊद का नाम लिए? हाँ मैं आपको हाँ एक हाँ मिनट हाँ, एक मैं मिनट। समझ गया। आप अबू दाऊद हदीस नंबर 4456 आपने बताया, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये पढ़िए। है अबू दाऊद की 4456। यहाँ पे हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अरबी अन्हु से आपके रिवायत पास है। अरबी, तो 1 मिनट में आपको थोड़ा सा एक वो कर मिनट रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए।
آپ عربی والی پڑھ رہے ہیں کہ اردو والی ہے؟ میں اردو پڑھ لوں گا، آپ عربی ہے نا، آپ تو عالم ہے، چلیے شاید ہاں، آپ کو تو چلیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت برا ابن بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے گمشدہ اونٹ ڈھونڈ نہیں، رہا تھا کہ اونٹ آپ نے موقف نہیں بتایا ڈاکٹر صاحب، پہلے موقف آپ بتا دیتے تو اچھا تھا۔ کون سا موقف ہے؟ جیسے اچھا موقف، معلومات عبدیہ اچھا کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ حنفی حضرات، خاص کر کے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر کسی نے اپنی ماں سے یا محرمات عبدیہ سے شادی کی تو اس کی سزا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ کہا تعزیر ہے۔ خیر تعزیر کی تو بات بعد میں آئے گی، انہوں نے کہا تاجر حد نہیں، سخت سزا دی جائے گی، وہ الفاظ ہے۔ یہ کہا ہاں کہ حد نہیں۔ اور نہیں، جہاں تک آپ حد ایک منٹ، ٹھیک ہے امام موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کو چھپا دیا، نہ نبی کریم ارے صلی اللہ یار علیہ وسلم کا میرے نام بھائی، لیا، ہاں انہوں نے سزا بتائی، گردن مارنے کی سزا بتائی۔ یہ سنیے نا، ڈاکٹر صاحب کہیں یہاں وہاں نہیں بھاگیں گے، آپ قاعدے سے بات کریے تھوڑا سا اچھے انداز میں، تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے لوگوں کو، بہت دن سے سب چل رہا ہے، مسئلہ سمجھ میں آئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا چلو اس کو سخت سزا دی جائے گی، حد نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک حد ہے؟ آپ کے نزدیک حد ہے؟ اب میں بول رہا ہوں وہ سنیے آپ، میرا موقف مجھ سے سنیے، آپ اپنی زبان مت ڈالیے میرے منہ میں۔ چلیے کوئی میرا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر امام صاحب نے ڈنڈی ماری، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا بتائی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، کیا اپنی طرف سے سزا بتائی۔ اتنا بڑا گناہ جب اب یہ نام، نہ راوی کا نام، کسی کا نام نہیں، اپنے طرف سے ارے میرے بھائی آپ بھٹک گئے ہو، میرے بھائی آپ بھٹک گئے ہو، آپ بھٹک کیوں گئے ہو؟ وہ حدیث پڑھیے، آپ حدیث پڑھیے۔ چلیے حضرت میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، آپ کا موقف کیا؟ موقف آپ نے بتایا نہیں، موقف کیا ہے آپ کا؟ پہلے امام صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کو چھپایا۔ ارے یار میں تمہارا موقف پوچھ رہا ہوں تو امام صاحب پہ جا رہے ہو یار، موقف آپ کا میں پوچھ رہا ہوں نا جناب ڈاکٹر صاحب۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو گردن مارنے کی سزا بتائی، حد میں چلیے، یہ سب چھوڑ دیجیے آپ، اس میں آپ پڑھیں گے اچھا مطلب حد نہیں ہے، چلیے چلیے آپ حدیث پڑھیے میرے بھائی، حدیث پڑھ لیجیے، حدیث پڑھیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے گمشدہ اونٹ ڈھونڈ رہا تھا کہ اونٹ سواروں یا گھوڑ سواروں کا ایک قافلہ آیا، ان کے ساتھ جھنڈا تھا، کیونکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مقام حاصل تھا، اس وجہ سے عربی لوگ میرے ارد گرد پھرنے لگے۔ پھر وہ ایک صبح پر آئے، وہاں سے انہوں نے ایک مرد کو نکالا اور اس کی گردن اڑا دی۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو، مطلب ان کو جو ہے صحابی رسول کو اس واسطے اس کام کے لیے بھیجا کہ جس نے اپنی باپ کی بیوی سے، یعنی ماں سے، سوتیلی ماں سے شادی کی۔ آپ مجھے میری بات سن لیجیے، اب میری بات سنیے، آپ نے حدیث بیان کر دی، اپنا موقف بیان کیا، حدیث بیان کر دی، اب میری بھی سنیے، 2 منٹ کی بات ہوگی، آپ 2 منٹ بولیے، میں بھی 2 منٹ بولوں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4456 آپ نے پیش کیا، تو یہ حدیث، ہاں یہ حدیث میں نے آپ کو، دیکھو میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں اس حدیث کے تعلق سے کیا تحقیق ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں بھیج دیتا ہوں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اسنادہ ضعیف لاضطراب ہی، یہ حدیث مضطرب ہے، اضطراب کی وجہ سے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس حدیث کے، اب سنیے پوری بات سن لیجیے، میں نے آپ کو، آپ اپنے ٹرم میں پوچھیے نا میرے بھائی، یہ حدیث اضطراب کی وجہ سے مضطرب حدیث ہے، اس کی سند میں بھی اضطراب ہے اور اس کے متن میں بھی اضطراب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی میں ثبوت دے دوں گا۔ اور اس کی جب اضطراب کوئی حدیث ہو تو علماء محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ دوسرا، اس حدیث کے تعلق سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حافظ ابن تیمیہ، سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، جو اللہ کے رسول نے اس کو گردن مارنے کا حکم دیا تھا، وہ اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے دیا تھا،
اس کے محرمات ابدیہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے نہیں دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ پوری بات سنیے. وہ مرتد ہو گیا تھا. وہ میرے بھائی میں عبارت بولو پڑھ دیتا ہوں، آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں. وہ مرتد ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اس چیز کو حلال سمجھا تھا. مرتد ہو گیا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا اس کو قتل کر کے اس کا مال جو ہے اس کے مال کا وہ جو جیسے جہاد میں جاتے ہیں نا کافروں سے، ہاں اس کا خمس لے لو، اس کا مال جو ہے وہ لے کے اس میں بانٹا جائے گا. ہاں تو وہ کیونکہ جو کافر ہوتا ہے اس کا ہی یہ ہوتا ہے. تو سارے علماء نے جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن تیمیہ ہوئے، سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو نکاح کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا کہ ہے، اس کو جو ہے اس میں مرتد ہو گیا تھا. مرتد کی سزا ہوتی ہے گردن مارنا. تو میں نے 2 پوائنٹ بتایا. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. سنن ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن نسائی بھی ہے. سنیے ہاں پوری بات سن لیجیے. اب پہلے میں نے آپ سے بہت 5 منٹ آپ کو سوال کر رہا ہوں. بالکل آپ سوال کر حق سکتے ہیں. میں جب میں بولوں گا مجھے دلیل دینے کا حق ہے. میں نہیں دلیل دیا تو میری بات کی ویلو نہیں. چلیے ٹھیک ہے. ہاں تو پہلے یہ اضطراب، اس کا سند اضطراب ہے، مضطرب حدیث ہے، سند بھی متن بھی. سند صرف ہوتی تو بھی ضعیف ہوتا ہے، متن صرف ہوتا تو بھی ضعیف ہوتا ہے. یہ دونوں سند اور متن دونوں مضطرب ہے. تو مضطرب کی وجہ سے اسناد ضعیف لاضطراب، اس کے اضطراب کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. اور دوسری وجہ ہے اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے محرمات ابدیہ کی وجہ سے اس کو گردن مارنے کا حکم دیا تھا، بلکہ سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گیا تھا اور مرتد کی سزا جو ہے قتل ہے. اب آپ پوچھئے کیا حوالے مانگنا چاہتے ہیں اور یا مجھ سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا میں آپ 2 منٹ بات کر لوں؟ ہاں بالکل آپ کا حق ہے بات کرنا. جی بات کر لیں 2 منٹ. آپ کا واٹس ایپ نمبر کون سا ہے؟ یہی ہے کیا واٹس ایپ نمبر آپ کا؟ نہیں یہی میرا نمبر ہے. جی مجھے اجازت ہے 2 منٹ بات کر لوں؟ نہیں میں آپ کے پاس حوالہ بھیجوں نا ساتھ میں. پہلے میں آپ بات کروں، اسی پہ بات کروں گا جو آپ نے بات کی. حوالہ باتیں بھیجیے آپ. چلیے ٹھیک ہے. عمر بھائی نے دیکھیے اس کو کہا مسترب کہا، اس طرح کہا، نہ اس کا حوالہ دیا. اب خاموش نہیں، اب نہ اس کا حوالہ دیا نہ. خیر بعد میں دیتا ہوں، بولے کوئی بات نہیں. میں تو ابھی دینے کے راضی ہوں. آپ نمبر دو نا، میں حوالہ بھیج رہا ہوں. یہی نمبر ہے کیا؟ ان شاء اللہ دے دیں گے. خیر کوئی بات نہیں حوالہ میں ابھی بھیج رہا ہوں، میرے پاس ہے حوالہ. آپ نمبر بتائیے، واٹس ایپ نمبر بتائیے. نہیں ایک منٹ تو آپ یہ بات بتائیے کہ حوالہ نہیں بھیجا تو یہ بات مت کہیے. آپ نمبر دو، حوالہ میں ابھی بھیجتا ہوں. حسین بھائی ان شاء اللہ بھیجیں گے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. اب دوسری بات انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی جو سزا دی گئی وہ مرتد ہونے کی وجہ سے دی گئی. حالانکہ اس نے کیا کیا تھا؟ عمل کیا تھا اپنی ماں سے شادی، یعنی ابدیات محرمات سے شادی. یہی سوال جب امام ابو حنیفہ صاحب سے پوچھا گیا، امام صاحب بہت مشہور ہیں. سنیے آپ بھٹک رہے ہو. ابھی امام صاحب کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے موقف کی بات ہو رہی ہے. ابھی امام صاحب کا اگر پوچھنا ہے تو آپ ان پہ بات کر لو، میں ان کا دفاع کر لیتا ہوں. ایک منٹ یہاں پہ بات جو چل رہی ہے نا، آپ کی اور ہماری چل رہی ہے. آپ حنفی ہیں اور میں احمدی ہوں. یہاں پہ جو بات چل رہی ہے دونوں کی بھی چل رہی ہے. تو میں جو پیش کروں گا آپ 2-3 منٹ خاموش رہیے، اس کے بعد آپ بولیے، میں بالکل خاموش رہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے سمجھنے والی بات ہے. جب امام صاحب سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی یہ مرتد ہو گئی، ہم اسی گردن مار دیں گے. نہیں کہا. یہ بات تم کو کہنا چاہیے تھا. یہ بھی نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا تھا، انہوں نے بھیجا، ایک ماں سے شادی کی، اس کی گردن اڑا دی گئی. کیونکہ مرتد ہے، کم از کم اتنا کہہ دیتے بات ختم. لیکن نہیں کہا انہوں نے. حد نہیں ہے. اچھا حد نہیں ہے، کون سی حد نہیں ہے؟ اس کے آگے پیچھے کوئی اس کے اندر ذکر نہیں ہے. حد کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے جو کہا نا مرتد ہو گئی، جب امام شافعی نے کہا اس کا بھی ذکر نہیں ہے امام صاحب کے جو فقہ کتاب میں. اب سوال یہ ہے امام صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ ارے جو آدمی کہتا ہے کہ میں ضعیف حدیث آنے کے بعد اپنی بات نہیں کہتا، تو یہ حدیث اگر ضعیف بھی مان لی جائے تو امام صاحب کو یہ ضعیف حدیث تو بیان کرنی چاہیے تھی. چلو ضعیف حدیث نہیں تو نہیں، کم از کم یہ تو بولنا تھا ہاں بھائی وہ مرتد ہو گیا تھا، اس کی گردن مار دو. یہ بھی نہیں کہا. تو مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کو شوق ہے قیاس کرنے کا، اپنی طرف سے بات رکھنے کا. ہاں یہ جو ان کی طرف مشہور ہے، ان کی طرف جرا ہے، ثابت ہو گیا الحمدللہ کہ وہ جو ہے مشہور تھے قیاس میں، اپنی طرف سے قیاس میں. نبی کی بات آ جائے تو وہ نہیں لیتے تھے. چلیے آپ کا ہو گیا ماشاء اللہ. میں نے جب یہ کہا کہ یہ حدیث جو ہے ایک مشترک ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، آپ نے کہا کہ امام صاحب کو ضعیف حدیث پر عمل کرنا چاہیے تھا، جبکہ محدثین اور علماء کا اتفاق ہے
कि अहकाम में ज़ईफ़ हदीस पर अमल नहीं होगा। सारे उलमा का इत्तफाक है, इस पर इजमा है, किसी का इस पर इख्तिलाफ नहीं। और आपने एहकाम की बात यहाँ है, गर्दन मारना और सज़ा देना एहकाम का ताल्लुक है। फ़जाइल में हदीस ज़ईफ़ जो है वो मानी जाती है और अहकाम में नहीं मानी जाती, सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारा। दूसरा कि शरीयत में कुरान और हदीस में हद का जिक्र ही नहीं है, इसलिए इमाम साहब ने कहा उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। हद तो नहीं दी जाएगी लेकिन सख्त, क्योंकि शरीयत में अल्लाह के रसूल ने भी नहीं कहा कि हद में उसको ये करना पड़ेगा, ना कुरान में उसका जिक्र है। हाँ, आपने जो हदीस बयान की वो तो मैंने उसको साबित कर दिया कि वो ज़ईफ़ हदीस है। दूसरा, उस हदीस का माना इमाम अहमद बिन हम्बल और दूसरे सारे लोगों ने, जैसे देखो किताबुल फुरूक़, ठीक है, ये 763 हिजरी में लिखी गई है किताबुल फुरूक़। इसमें इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाते हैं अन्ना खबरुल बरा इंदल इमाम अहमद अला मुस्तहिल व अन्ना गैर मुस्तहिल का जानी नकल साहिब अब्दुल्ला अन्ना अल्लाह मुस्तहिल, कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं कि उसको जो है वो जानी की तरह उसको सजा दी जाएगी, गर्दन नहीं मारी जाएगी, क्योंकि गर्दन जो मारने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने, वो उसकी वजह से दिया है कि वो जो है इस चीज को हलाल समझकर मुर्तद हो गया था, ना कि वो चीज फेल की वजह से। इसी तरह हाफिज इब्ने तैमिया ने भी साफ साफ कहा है, और सारे उलमा का इस पर किसी का इख्तिलाफ भी नहीं है, सब ने यही चीज कही है कि उसको जो है गर्दन नहीं मारी जाए। गर्दन जो मारने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है, वो जो दिया है गर्दन मारने का हुक्म, वो मुर्तद होने की वजह दिया है। मैं इबारत पढ़ देता हूँ आपके इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की, मैं इबारत पढ़ देता हूँ। वम्मा हदीस अबी बर्दा बिन नियार लम्मा बासहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मन तजव्वजा इमरातन अबीही फअमरहु अन यजरिबा उनुकहु व यख्मिस मालहु फ़इन तख्मीसल माली दल्ला अला अन्नहु काना काफिरन ला फासिकन व कुफ्रु बिअन्नहु लम युरम मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, कि जो हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने गर्दन मारने का हुक्म दिया है, जिसने अपनी बाप की बीवी यानी माँ से शादी कर लिया था तो उसको गर्दन मारने का हुक्म दिया, और उसको माल को जब्त करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि इस जो तखमीसल माल है ये दलालत करता है कि वो काफिर था, फासिक नहीं था बल्कि काफिर था। वह उसका कुफ्र ये था कि जो अल्लाह और रसूल ने हराम किया था उसके लिए, उसने उसको हलाल कर दिया था, तो हलाल करने की वजह से वो मुर्तद और काफिर हो गया था। इसलिए अल्लाह के रसूल ने उसका माल जो है जब्त करने का हुक्म दिया और उसकी जो है और उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। तो अब जब उलमा ने, सारे उलमा ने यही इसका बताया है हदीस, क्योंकि तुम हदीस तो ज़्यादा समझते नहीं ना, हम समझेंगे, जो उलमा मुहद्दिसीन ने समझा है वही मायन माना जाएगा, आपके हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इमाम निसई और दूसरे मुहद्दिसीन ने, अल्लामा बहकी ने भी देखो इसी तरह बाब कायम किया है, बाब मेरासुल मुर्तद, मुर्तद की मेरास, उसी के तहत ये हदीस लाए हैं। अगर मुर्तद हालत इस्तिदाद में ही मर जाए या कत्ल कर दिया जाए तो उसके माल में का क्या हुक्म है, यानी वो भी कहते हैं कि उसको जो कत्ल करने का हुक्म दिया था मुर्तद होने की वजह से दिया था, ठीक है, और उसी की तहत लेके ये हदीस आए हैं। तो उनके नज़दीक, सारे मुहद्दिसीनों के नज़दीक और अइम्मा फुक़हा के नज़दीक उससे मुराद ये है कि वो आदमी मुर्तद था, इसलिए अल्लाह के रसूल ने उसको कत्ल करने का हुक्म दिया था, ना कि उसने वो जो गंदा काम किया उसकी वजह से। तो इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसको हद नहीं किया, क्योंकि कुरान हदीस में हद नहीं। हाँ, उसने गलत काम किया, गुनाह का किया, गुनाह अजीम किया, इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने उसको सख्त से सख्त सजा देने का हुक्म दिया है, ठीक है। तो आप बोलिए। हो गया आपका? जी जी। चलिए मैं आपको बोलता हूँ, अभी देखिए मैं आपको बाब पढ़ के सुनाता हूँ। अबू दाऊद का जो बाब है वो हुदूद और ताज़ीरात का बयान। यहाँ पे ना देखिए, हुदूद हद साबित हो गई, ये एक पहला बाब। कौन सा? ये सुनन अबू दाऊद का। इस बाब के तहत 4456 हदीस आई, हुदूद और ताज़ीरात का बयान। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, अब आ जाएंगे इब्ने माजा की तरफ। यहाँ पर भी है हुदूद के अहकाम व मसाइल, यहाँ पर भी जो हद हैं और इनको सही कहा गया ना। इब्ने माजा खुद इस हदीस को सही कहते हैं, और रही बात अबू दाऊद वो भी सही कहते हैं, और यहाँ पर हुदूद के अहकाम के ही बारे में ये बाब बांध कर ये हदीस को लाए हैं, हुदूद के बाब में। अब आइए चलिए नसाई के बाब में, किताबुल निकाह से मुतालिक अहकाम व मसाइल, ये किताबुल निकाह में लाए हैं। अब आ जाएंगे, चलो हम जाएंगे सुनन दारमी के बाब में। अब ये सुनन दारमी का जो किताबुल निकाह के बाब में ये हदीस को लाए हैं। तो ये चारों जो लाए हैं या तो हुदूद में लाए हैं या निकाह में लाए हैं। अब यहाँ पर और एक, चलो ये तो ये बात हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं
کہ ہمارے عمر بھائی نے کیا کہا کہ یہ جو چار مطلب یہ جو بڑے ائمہ ہیں جن میں احمد بن حنبل ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ آدمی مرتد ہو گیا تھا. تو مسئلہ دیکھتے ہیں، مسئلہ تو وہی ہے نا، مسئلہ تو بدلا نہیں، مسئلہ تو بدلا نہیں، سوال تو بدلا نہیں، سوال تو وہی ہے. امام صاحب سے جو سوال کیا گیا وہی ہے، اگر کسی نے اپنی ماں سے شادی کر لی تو اس کی سزا کیا ہے. یہاں پر مسئلہ وہی ہے، بس یہ بات بدل گئی کہ یہاں پر دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ نہیں بھائی اس کو حد نہیں کہیں گے، ہم اس کو تعزیر کہیں گے، ہم اس کو زانی کہیں گے، مرتد کہیں گے. یہ چار چیزیں لگا کر دھوکہ، کیا کیا چار چیزیں کیا ہے؟ حد، تعزیر، مرتد، زانی. یہ لگا کر دھوکہ دے دیا گیا لوگوں کو کہ دیکھو یہاں پر یہ لوگ اسی میں ڈولتے رہیں، ہم لوگ جو ہے نا اپنے امام کی بات کو سچ ثابت کر دیں گے. جبکہ مسئلہ سوال وہیں پر کھڑا ہے، اگر کسی نے اپنی ماں سے شادی کر لی تو اس کی سزا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی گردن مار دی گئی. چلو مرتد ہے، چلو مان لیا مرتد ہے، امام صاحب نے یہاں بیان کیا مرتد ہے؟ نہیں کیا. اچھا زانی کی سزا دی؟ نہیں دی. کیا بیان کیا زانی ہے؟ بولا انہوں نے زانی ہے؟ نہیں کہا. نہ زانی کہا ان کے فیصلے میں، نہ زانی کہا، نہ فتوے میں زانی کا لفظ ہے، نہ مرتد کا لفظ ہے، نہ حد کا ذکر ہے، کچھ نہیں ہے. اب یہاں پر بالکل بات ثابت ہوتی ہے کہ یا تو امام صاحب تک یہ حدیث پہنچی نہیں تھی. یہ اس کا اگر یہ بات مان لیں تو پھر وہ کہے کہ امام اعظم، بھائی امام اعظم کیوں کہتے ہو جب ان تک حدیثیں نہیں پہنچتی تھی، اور یہ تو قیاس کیا امام اعظم ہو گئے. اور اگر بات یہ مان لیں چلو بھائی حدیث پہنچی تھی، چلو انہوں نے اس حدیث کو جو ہے استدلال کیا، اور اگر وہ بتائے کہ چلو بھائی اس کو سخت سزا دی جائے گی. سخت سزا کیوں؟ یا تو آپ زانی کی سزا بولو یا مرتد کی سزا بولو، نہ یہ بولے نہ وہ بولے، صرف جو ہے امام صاحب اپنی طرف سے سخت سزا دیں گے. کیا ہے بھائی یہ؟ تو اب یہ بالکل بات واضح ہو چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ صاحب اپنی طرف سے سزا سناتے تھے. نہ ان کو فکر تھی حدیث کی، نہ ان کو فکر تھی مرتد ہونے کی، نہ فکر تھی زانی ہونے کی. انہوں نے کچھ نہیں بتایا، بس اپنے طرف سے قیاس کیا، ایک سزا بتا دی. آج ہم نے پکڑا ہے الحمدللہ، پوری دنیا آج انشاءاللہ. اب بولیے آپ. ہو گیا جواب سنیں گے. ہاں آپ بولیے. نے کہا کہ ابو سنن ابو داؤد میں کتاب الحدود میں یہ حدیث لائے ہیں. تو بھائی کتاب الحدود میں بہت ساری ایسی حدیث لائیں جس میں کوئی سزا نہیں ہے. جیسے حدیث نمبر 4488، بے شمار اسی میں حدیث مل جائے گی. اللہ کے رسول کے پاس ایک شرابی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جوتوں سے، ان کے ہاتھ میں تھا، اسے مارا، جوتوں سے مارا، کوئی حد نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس میں بہت ساری حدیثیں جو ہیں جو حدود سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہیں. اللہ اس میں یہ بھی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے تعلق سے کہ وہ جب جنگ میں جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو واپس کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا میں ایسا ہوں، طاقتور ہوں، کشتی وغیرہ بھی دوسروں سے لڑوائی. تو یہ بھی ذکر ہے، اس میں بھی کوئی کتاب حدود کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے وہ حدود میں لے کے آئے تو حد والی ہو گئی. دوسری بات، حدیث میں حد کا بھی ذکر نہیں ہے کہ اس کو حد کے طور پر اس کو سزا دی جا رہی ہے. تو اختلاف ہو گیا نا، پھر تو حدیث کا ہی خلاف ہو گیا. دوسرا، جب سنن الکبریٰ امام بیہقی نے خود اس کو لائے ہیں کہ وہ مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو اس طرح کیا گیا تھا. دوسرا، ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا، دیکھو فتح الباری حدیث نمبر 6812 میں انہوں نے خود لکھا ہے برا بن عازب کی یہ حدیث. پہلا تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے فی سند ہی اختلاف کثیر، کہ اس کی سند میں سخت اختلاف ہے اس حدیث میں. وہ حملہ الجمہور علی من استحل ذالک بعد العلم بے تحریم. تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جمہور نے کہا ہے کہ اس نے اس چیز کو حلال قرار دیا گیا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے اس کو گردن مارنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو میرے بھائی محدثین جو فرما رہے ہیں، فقہا جو فرما رہے ہیں، وہ زیادہ معتبر ہے یا آپ ہمارے؟ اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہا ہے تو حدیث اور قرآن میں حد کا ذکر ہے ہی نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تو اس کو اور صحیح کیا بھائی، حدیث کا قرآن کا بھی انہوں نے پاس لحاظ رکھا، اس کے خلاف نہیں کیا، اور اس گنہگار کو چھوڑا بھی نہیں، سخت سزا دینے کا انہوں نے بول کر چھوڑا بھی نہیں. یہ شریعت پہ عمل یہی ہوتا ہے. اور ان کے بارے میں، امام اعظم ہونے کے بارے میں علامہ ذہبی نے گواہی دی ہے، اور اس پر تو بے شمار جمہور علماء نے اس کو امام اعظم کہا ان کو. ٹھیک ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نووی نے کہا ہے، امام ابو داؤد ان کو اپنا امام کہتے ہیں. تو آپ سے ان کے لیے سند لینے کی ضرورت نہیں. دوسرا، اس پر انگریز سے پہلے کسی نے ان پر لان تان نہیں کی اس تعلق سے کہ انہوں نے یہ فتویٰ کیوں دیا، غلط ہے، کہیں نہیں دکھا سکتے. یہ انگریز کی دین ہے، انگریز کی دین ہے کہ تم لوگوں نے انگریز کے ہی کہنے پر یہ ساری چیزیں فتنے اٹھے ہیں امام صاحب پر
नहीं तो उससे पहले तो हजारों लाखों उलमा तो गुजरे हैं ना भाई, किसी ने एतराज नहीं किया इमाम साहब की इस बात पर कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि वो कुरान और हदीस समझते थे और इमाम साहब ने जो कहा वो भी समझते थे कि हाँ सही है, तो उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। ये आप लोग आज एतराज कर रहे हो, किसी का एतराज नकल नहीं कर सकते, ये तो आपकी अपना एतराज है ना भाई, तो तुम्हारा एतराज का तो कोई हैसियत नहीं। वो तो अंग्रेज ने तुमको लाके यहाँ खड़ा कर दिया कि भाई मुसलमानों के खिलाफ, उनके आइम्मा के खिलाफ, उनके मुहद्दिसीन के खिलाफ एतराज करो ताकि इन लोगों में फितना हो। इमाम साहब से किसी आलिम ने एतराज साबित नहीं है, तो इस पर जमहूर का और जमहूर का क्या, इस पर इजमा है कि इमाम साहब के खिलाफ इस मसले में किसी ने लब कुशाई नहीं की है। तो तुम तो जमहूर और इजमा के खिलाफ भी जा रहे हो कि इमाम साहब के खिलाफ, क्योंकि किसी ने अगर कोई बात नकल की है तो तुम पेश करो, तुम्हारी बात तुम एतराज कर रहे हो ना, तुम्हारी एतराज की कोई हैसियत थोड़ी है। तुम तो कल कह देगा भाई कुरान में गलत है, हदीस में गलत है, तो उसकी बात थोड़ी मानी जाएगी तुम्हारी, इल्मी बात हो करो। गया आपका, हो गया आपका, चलो बात चलो करूं? चलिए, चलो हाँ अच्छी बात, बिल्कुल बोलिए। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए सामीन कराम जो सुन रहे हैं, जब इनके पास कोई दलाल नहीं होते तो अंग्रेज आ जाता है बीच में, ये तो ऐसी बात हुई। और ये भी बोलते हैं कि देखो पहले, इससे पहले के ज़माने के कोई लोग जो है हम पर एतराज़ नहीं किए, इमाम साहब पर एतराज़ नहीं किए, भाई आजकल के लोग एतराज़ करते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, एक चोर है सालों से चोरी कर रहा है, जब पकड़ा गया तो बोलता है हाँ भाई मैं तो सालों से चोरी कर रहा हूँ, आप पकड़ा मुझे। तो यही हालत है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पूरी पोल खुल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक जानता है, जो भी है सब जानते हैं, सबके पास हदीसें पहुंच चुकी हैं, सबके पास फतावे पहुंच चुके हैं, हिदायत पहुंच चुकी है, हर चीज़ पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये है। अगर दूसरी बात, चलिए इन्होंने कहा कि हुदूद के बाद में अगर कोई हदीस आ जाए तो अगर उसके अंदर दूसरे हदीसां देखें तो उसके अंदर हद नहीं है, वो नहीं है। भाई ये देखना चाहिए कि इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम इब्ने माजा, सुनन दारमी, इन्होंने जो बाब बांध कर इस हदीस को लाए हैं उसका मकसद जो है वो पूरा हो चुका है। ये हदीस किस बाब में बैठती है ये समझते हैं उमर भाई समझते हैं या ज्यादा वो समझते हैं मुहद्दिसीन? बिल्कुल मुहद्दिसीन ज्यादा समझते हैं, इनसे अकल वाले मुहद्दिसीन है, वो जानते हैं कौन से बाब में कौन सी हदीस आती है, पहली बात। दूसरी बात ये है, वो मसला, अब ये बात आ रही है बार बार तो मुझे बताना पड़ रहा है कि मसला तो वही है, मसला वही है, एक आदमी ने अपनी माँ से शादी की, मसला वही है। अब इन्होंने कहा अगर जानबूझकर की तो उसको जो है गर्दन मार दी जाएगी। हाँ, तो फिक़्ह में यही तो सवाल है, अगर वो जानता भी है, सवाल वो वहाँ पर वो भी लिखा है, अगर वो जानता भी है कि ये हराम है, ये गलत है, तो भी उस पर हद नहीं है। ये है जो अभी तक मैं बताया नहीं था, अब ये बात बता चुका हूँ, फिक़्ह में ये भी लिखे है, अगर वो जानता भी है कि ये उसने गलती की है, उसने गुनाह किया है, तो भी उस पर हद नहीं है, इमाम साहब ने कहा। पहली बात तो इमाम साहब ने इस मसले में ना तो मुर्तद की बात कही, ना जानी की बात कही, जैसे उमर भाई बता रहे हैं, अपनी तरफ से बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बताया। खैर जो भी ये रेफरेंस दे रहे हैं बिल्कुल सही है, अगर ये सही भी मान लें तो भी इमाम अबू हनीफा साहब ने ये बात क्यों नहीं बताई कि ये जानी की सज़ा है, ये मुर्तद की सज़ा है, हम इनको जो सज़ा दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, हद नहीं है तो क्यों नहीं है, ताज़ीर है तो क्यों है, बताई? बिल्कुल नहीं बताई, न हद, न जानी की हद बताई, न जानी की सज़ा बताई, न मुर्तद की सज़ा बताई, अपनी तरफ से बता दिया हद नहीं है, सख्त सज़ा दी जाएगी। अब जितने सुनने वाले अकल वाले हैं समझ जाइए कि हम जो कहते हैं बार बार कि इमाम अबू हनीफा साहब पर जो जिरा साबित, जो एक मिनट, जो इमाम अबू हनीफा साहब पे जो जिरा साबित है, ये ऐसे नहीं है, सल्फ़ सालिहीन इब्ने मुबारक उनके ज़माने के जो उनके शागिर्द हुआ करते थे वो छोड़ दिए इमाम साहब को। क्यों छोड़ा? उनको मालूम हो गया ये आदमी सिर्फ कियास से काम लेता है। इमाम सुफियान सूरी रहमतुल्लाह उनके ज़माने के, उनको मालूम हो गया, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जब उनकी मौत हुई। इसी तरह से कई उनके सल्फ़ सालिहीन उस ज़माने के, इमाम औज़ाई, बाद में उनके बाद इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, कई लोगों ने इनकी इसी वजह से, क्योंकि वो हदीस के ज़्यादा टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। नहीं सुनिए मेरा, ये गैर जरूरी बातें किया है, एक भी दलील नहीं दिया है। जब मैंने एक चीज साबित कर दिया कि ये हदीस ज़ईफ है और उसका मतन और सनद दोनों मुस्तरब है, और इमाम बुखारी ने भी इसको ज़ईफ कहा है, ठीक है। फतहुल बारी में इब्ने हजर अस्क़लानी ने लिखा है कि इमाम बुखारी ने इस हदीस की तरफ ज़ईफ होने की तरफ इशारा किया है, यानी इमाम बुखारी के नज़दीक भी ये हदीस ज़ईफ है। जब इमाम बुखारी ने कह दिया ज़ईफ है, जैसा कि फतहुल बारी में लिखा हुआ है, वो अशारल बुखारी इला ज़ाफ़िल ख़बरिल लज़ी वरदा फ़ी क़त्ल मन जना बेजाती महरम, कि इमाम बुखारी ने इस हदीस के ज़ईफ होने की तरफ इशारा किया है जिसने मुहर्रमात अब्दिया से निकाह पर कत्ल करने का हुक्म है, ठीक है।
اس نے صاف صاف لکھا ہے، تو اس پر بات ہی نہیں کر رہا ہے، یہاں وہاں کی امام صاحب پر جا رہا ہے، اس کو دلیل اصل میں اس کے پاس نہیں، اس کی دلیل تو ٹوٹ گئی، اس کا دعویٰ جو تھا کہ محرمات ابدیہ والے کو قتل کیا جائے گا، گردن ماری جائے گی، تو اس کا دعویٰ تو جھوٹا ثابت ہو گیا کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسرا، محدثین نے اس حدیث کی بنا پر کہا کہ اس کو قتل کرنے کا حکم مرتد ہونے کی وجہ سے کیا، یہ بار بار ادھر ادھر بھاگ رہا ہے کہ یہ اصل میں یہ انگریز کی دین ہے اور یہ مان نہیں رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی چوری کرتے ہوئے آیا اور چور پکڑا گیا تو بولا میں بہت دن سے کر رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی غلط کام کرا، قرآن حدیث سے غلط مان لیا، لیکن اتنے 1400 صدیوں میں کتنے ائمہ لاکھوں کروڑوں گزرے، محدثین گزرے، کسی کو وہ سمجھ میں نہیں آیا، چوری نہیں آئی، یعنی جو دین کے اپنے دین کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو نہیں سمجھ میں آیا، کس کو سمجھ میں آیا؟ یہ انگریز کے جو پیدا ہوئے ہیں ڈاکٹر کمال کو سمجھ میں آیا یہ کہہ رہا ہے امام بخاری کو نہیں سمجھ میں آئی، امام مسلم کو سمجھ میں نہیں آیا، امام ابو داؤد کو نہیں سمجھ میں آیا، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، ان سب کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے، جتنے تابعین گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں، امام مجتہدین، سارے محدثین، کس کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، وہ چوری نہیں پکڑی ہے، لیکن یہ ڈاکٹر کمال کو سمجھ میں آیا، ہاں یہ اتنا بڑا مردود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی امام بخاری نے، یہ امام ابو داؤد نے اس حد کے بعد میں اس حدیث کو لائے ہیں، اور یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھائی حد کے بعد میں لائے ہیں تو وہ لا محالہ حد کی حدیث ہے، جبکہ حدیث تو اس نے خود قبول کر لیا کہ قرآن و حدیث سے حد ثابت نہیں ہے، اگر حد ثابت ہوتی تو اس کو امام ابو داؤد کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہم بتا دیں کہ امام ابو داؤد نے بہت ساری ایسی حدیث کا ذکر کیا ہے کتاب الحد میں جو حد کے تعلق سے نہیں ہے، اور وہ تاجیر کے تعلق سے ہے، حد کے تعلق سے نہیں ہے، سوچو، جیسے کہ دوسری اور ایک بہت سی حدیث ایسی لائی جس میں کوئی حد نہ تاجیر کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ابھی یہ دیکھو حدیث نمبر ابو داؤد کی ہے 4406، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن ان کا جائزہ لیا، جب ان کی عمر 14 سال تھی تو آپ نے ان کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی، پھر خندق والے دن ان کا جائزہ لیا اور 15 سال کے تھے تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اب اس میں کوئی حد کا ذکر نہیں ہے، نہ کوئی تاجیر کا ذکر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حد میں آ گیا، بتاؤ۔ یہ ابھی اور دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا رفیع القلم عن ثلاثہ، عن المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یفیق وعن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم، 4401 نمبر حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، مجنون کی جس کی عقل مغلوب ہو حتیٰ کہ افاقہ پا جائے، سویا ہوا ہو حتیٰ کہ جاگ جائے، اور بچہ حتیٰ کہ بالغ ہو جائے۔ بتاؤ اس سے حد اور تاجیر سے کیا تعلق ہے؟ ان میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی امام بخاری نے حد کی لے کے آیا ہے۔ دوسرا دیکھو تاجیر کا، اس میں حد کے بجائے تاجیر کا بھی ذکر ہے، تاجیر کی بھی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ تاجیر کا ذکر یہاں ملتا ہے، دیکھو حدیث نمبر 4488 کہ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تو انہوں نے ان کو ایک اوپر سے کہ ایک شرابی لائے گئے، جب آپ حنین میں تھے تو آپ نے اس کے منہ پر مٹی ماری، پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تو انہوں نے اس کو جوتوں سے جو ان کے ہاتھ میں تھا اس سے مارا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا بس کرو، تو وہ رک گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے شراب پینے پر 40 ضربیں لگائیں، پھر حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے ابتدائی دور میں 40 ضربیں لگائیں، اور آخری دور میں 80 لگانے لگے۔ پھر حضرت عثمان نے ان دونوں کی طرح عمل کیا، 80 بھی اور 40 بھی۔ پھر حضرت معاویہ نے یہ حد 80 دروں پر پختہ کر دی۔ اب سوچو یہاں تاجیر کا ذکر ہے، تو یہ تو امام صاحب کا موقف ثابت ہو گیا ڈاکٹر کمال کے اصول سے، کیونکہ امام صاحب تاجیر کے قائل ہیں، حد کے نہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، یہ امام صاحب کا موقف اس سے سنن ابو داؤد سے ہی ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دیکھو حد کے باب میں بہت ساری حد کی حدیثیں بہت ساری لائے ہیں، لیکن اس میں وہ ضعیف حدیث ہے، تو پتہ چلا کہ حد میں لانے کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ضعیف ہوتی ہے۔ جیسے کہ بہت ساری حدیث ہے جس میں سے ایک بھی ہے 4473 میں، یہ حدیث اسناد ضعیف،
یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے عالم نے کہا ہے، جبیر علی جئی اور دیگر علماء نے اس پر کام کیا ہے، تو انہوں نے بریلی غیر مقلد کے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو پتہ چلا امام صاحب کا جو موقف صحیح ہو گیا کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا، اور جبکہ یہ ضعیف حدیث ثابت ہو گیا۔ تو بہت ساری دلیل اس میں اور بھی میں ذکر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں کتاب الحدود میں ہی ہے مرتد کی سزا کے تعلق سے، دیکھو امام صاحب کا موقف اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 4355، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو مشاشری بیان کرتے ہیں کہ جب میں یمن میں تھا، عامل تھا، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لائے۔ ایک آدمی تھا جو یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا مگر پھر اسلام سے مرتد ہو گیا۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا میں اپنی سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک کہ اسے قتل نہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تب یہاں دیکھو مرتد کو قتل کرنے کا ذکر ہے، کتاب الحدود، تو پتہ چلا جو حدیث تم بیان کر رہے ہو وہ مرتد کے قتل کرنے کی سزا ہے، ٹھیک ہے، جو تمہارا موقف ہے نہ کہ محرمات ابدیہ کا، اس کا دوسری سزا ہے۔ حد میں قتل کرنا یہ کہیں ذکر نہیں ہے، تو امام صاحب کا موقف اس میں ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث 4355 میں بھی ہے اسی طریقے سے حدیث، اور اسی طریقے بہت ساری حدیث ہے اس میں کتاب الحدود میں، تو یہ امام صاحب کا موقف ہی ثابت ہو گیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے کیا سزا کہا ہو، تو انہوں نے کہا ہے نا سخت سزا دی جائے گی۔ پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ عبداللہ بن مبارک اور دیگر علماء کا نام لیا کہ ان کے شاگرد جو ہے چھوڑ دیے تھے، یہ کیے وہ کیے۔ ارے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اس کا موقف ثابت نہیں ہوا، غلط حدیث کے خلاف ثابت ہوگا، تو یہ امام صاحب پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب یہ ہارنے لگتے ہیں بھاگنے لگتے ہیں تو امام صاحب پر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ ذرا ہوا، کوئی ذرا ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہوتی تو اس پر آتے۔ ابھی دیکھو عبداللہ بن مبارک پر جھوٹ بولا انہوں نے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے چھوڑ دیا، جبکہ عبداللہ بن مبارک تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے، عبداللہ بن مبارک نے لکھا ہے کہ اجتماع حاجان علی سعین سعین، آگے لکھا ہوا ہے قبیون یعنی سوری و ابو حنیفہ اللہ سعین، تو یہ لکھا یعنی امام جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ جس بات پر متحد ہو جائیں وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر امام انہی میں تاریخ مدینہ یا تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے فقہ میں امام ابو حنیفہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اسناد صحیح، اس کی جلد، اس کی جو سند ہے صحیح ہے۔ یہ کس میں ہے؟ وہ اما الفکر ناس ابو حنیفہ ثم قال ما رأیت فی الفقہ مثلہ، کہ ان کے جیسا فقیر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ بے شمار ان کی اسی طرح تعریف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعلق سے، جیسے الکاملو فی ضعفاء رجال میں ہے، انہوں نے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کانا ابو حنیفہ فی الحدیث یقیم، کہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حدیث میں مضبوط تھے، وہ خود گواہی دیتے ہیں۔ پھر تاریخ بغداد میں ہے ان اجتماع حاجان علی سعین فجا کا قویون یعنی سوری و ابو حنیفہ، جب کسی مسئلے پر امام سوری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی رائے ایک جیسی ہو مسئلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اگر کہتے ہیں امام کسی قیاس کی ضرورت پڑے تو اس کے اہل امام مالک، امام سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ ہیں، ان میں بھی اچھی باریک بینی اور دور رس چیزیں جو غور فکر کرنے والی فقہی اعتبار سے امام ابو حنیفہ ہیں، بہت ساری ہے امام ابو حنیفہ کی تعریف میں عبداللہ بن مبارک نے کیا ہے۔ تو یہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ جھوٹ کے بغیر اس کا چارہ نہیں چلتا۔ دوسرا اس نے سفیان ثوری پر بھی جھوٹ بولا ہے، حالانکہ یہ موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن اب اعتراض کر دیا تو اس کا جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہی اس نے جھوٹ بولا، جبکہ بغداد شریف تاریخ بغداد میں ہے کنت اختلف الی ابی حنیفہ و الی سفیان فاتا ابو حنیفہ فیقول لی ما این جیتا فاقول من سفیان۔ میں اردو ترجمہ پڑھ لیتا ہوں اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اسناد صحیح و رجال ثقات، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا ہے جب محمد بن
بس کہتے ہیں جب میں نے امام سفیان ثوری کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، تو میں نے کہا ابو حنیفہ کی مجلس سے، تو انہوں نے فرمایا بے شک تم اس زمین کے سب سے بہترین فقہ کی مجلس سے آ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ مردود ان کے خلاف جرا نقل کر رہا ہے جھوٹ بول کر۔ دوسرا یہ غیر مقلد کی کتاب علماء اہل حدیث کا ذوق تصوف، صفحہ نمبر 46 میں ہے، العلم والعلماء، اس کے تحت ہے سفیان ثوری کا امام اعظم کا ادب کرنا، یہ عنوان ہے۔ پھر کہتے ہیں جب سفیان ثوری کے بھائی کا انتقال ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے تعزیت میں گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے امام صاحب کا استقبال کیا، امام صاحب کا استقبال کیا اور تکریم و تعظیم کرتے ہوئے امام صاحب کو اپنی جگہ پر لا کر بیٹھایا، خود سامنے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگوں نے اختلاف مسلک کے باوجود اس طرح برتاؤ پر تعجب کرنا اظہار کیا تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے ان کے علم کا احترام لازم ہے، اگر ان کا لحاظ بھی نہ کروں گا تو مجھے ان کی فقاہت کی لحاظ لازم ہے، اگر اس کا بھی لحاظ نہ کروں تو مجھے عمر میں ان کے بڑے ہونے کا احترام ضروری ہے، اگر اس سے صرف نظر کر لیں تو پھر ان کے ورع تقوی و تدین کا لحاظ لازم ہے۔ اب سوچو علم کا لحاظ، ان کے عمر کا لحاظ، تقوی کا لحاظ، ان کے فقاہت کا لحاظ، یہ سب پر لازم کہہ رہے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح یہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ امام صاحب نے مرتد کی سزا کیا بتائی۔ ارے مردو، تو نے کبھی ہدایہ پڑھی ہے؟ امام صاحب کا جو فتویٰ پڑھا ہے، جگہ جگہ مرتد کی سزا قتل ہے، اس پر تو اتفاق ہے، مرتد کی سزا قتل ہے، اس پر تو اتفاق ہے، جگہ جگہ لکھا ہے۔ زنا کی سزا نہیں فرمائی ہے، زنا کی سزا بھی فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا بغض میں کیوں مبتلا ہے؟ تجھے تو ثابت کرنا تھا اپنا موقف، اب تو نے ثابت کر دیا، امام صاحب کا موقف صحیح حدیث سے ثابت کر دیا۔ تیرا جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ ہوا ہو گیا، اور تو دوسرا سب سے بڑا جو اعتراض کیا کہ بھائی ایسا ہے، یہ ہے، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ ارے ٹیکنالوجی کا زمانہ اس کا مطلب ہے تو امام بخاری سے بڑا ہو گیا؟ ٹیکنالوجی کا کتنا بھی زمانہ ہو، لیکن تو نے ابھی تک بخاری شریف پوری پڑھی بھی نہیں ہوگی۔ امام بخاری کو 7 لاکھ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، تجھے یاد ہے آج کل کسی تیرے وکٹورین عالم کو 100-200 حدیثیں یاد ہے سند کے ساتھ؟ نہیں یاد ہے، رونا روتا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی جنہوں نے سارے طرق کو جمع کیا جو اس میں شرح میں، ابھی تک کوئی ان کے طرق پر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، تیرے اتنے بڑے بڑے عالم گزر گئے ہیں۔ کسی نے اسماء الرجال پر بات کیا، بحث کیا، تو تمہارے عالم آج تک کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، وہ بس انہی کی بات نقل کر سکتے ہیں، اضافہ نہیں کر سکتے۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہوتے ہوئے تمہارے ابھی تک کوئی اتنا بڑے عالم نہیں جو پہلے والے گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ لائبریری کے پورے کے لائبریری کا مطالعہ کر لیتے تھے، تب جا کے کوئی چیز لکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھنے لگا، گھامڑ کہیں کا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب نے اس کو کہا اس کو سخت سزا دی جائے گی، کیونکہ قرآن و حدیث میں حد کا ذکر نہیں ہے، نہ گردن مارنے کا ذکر ہے۔ میں نے ثابت کر دیا جو حدیث یہ لے کے آتا ہے، اول تو یہ ضعیف ہے، جس کو امام بخاری نے، امام منظری نے سب ضعیف ثابت کیا، امام بخاری نے تو صاف ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو ضعیف حدیث جو احکام میں جاری نہیں ہوتی، تو امام صاحب کا موقف تو ثابت ہو گیا ویسے بھی۔ دوسرا یہ حدیث پر جو ہے علماء نے کہا کہ مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ تو امام صاحب کے نزدیک تو مرتد کی سزا تو پہلے سے قتل لکھی ہوئی ہے، کتابوں میں، ساری کتابوں میں، ہماری فقہ کی ساری کتابوں میں، یہ فقہ کی ساری کتابوں میں فقہ نے لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تجھے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور یہ فون کاٹ کے بھاگ چکا، ٹھیک ہے، ایم کے خان جو ہے فون کاٹ کے بھاگ چکا۔ یہ تو ان لوگ کا اعتراض ختم ہو گیا، یہ لوگ مکاری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خالی امام صاحب کے بغض میں مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اوقات نہیں، نہ اس کے پوری جماعت کی اوقات ہے کہ علمی طور پر میری بات سن لے دلائل کے ساتھ۔ یہ وہیں گھبرا گیا، تو اس کا موقف ثابت ہی نہیں ہوا جو اس نے اپنے بتایا تھا قرآن، کیونکہ نہ کوئی قرآن میں اس کا دعویٰ ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ غیر ضروری باتیں کیا ہے۔